अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए गए, आवाम को रिलीफ देंगे, मगर आवाम को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। मरीम नवाज की तरफ से ऐलान किया गया था कि मैं सीएम पंजाब बन गई तो आवाम को बहुत रिलीफ दूंगी, सहूलियात पैदा करूंगी। शहबाज शरीफ की तरफ से भी ऐलान किया गया था, नवाज शरीफ की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि हम आवाम के लिए आए हैं और आवाम हमें लेके आई है, इनके लिए हम कुछ करेंगे। महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ कोई नहीं उठा रहा इस टाइम। वाहिद जमात इस्लामी है जिन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इस्लामाबाद तक गए, वहाँ पे धरना दिया, काफ़ी दिनों बैठे रहे, वहाँ पे मुज़ाकरात भी हुए, फिर मुज़ाकरात फेल भी हुए, यानी कि दोनों तरफ से बातें चलती रहीं। अब आप देख लें बिजली कहाँ पे है, इनके रेट देख लें आप, बिजली के गैस के रेट देख लें कहाँ पे हैं, आसमान पर हैं। महंगाई जो है आसमान पर है और जो आवाम है वो पिसती जा रही है चक्की में। सहूलियात नहीं दी जा रही है आवाम को। आवाम को ये तवक्को थी कि इस गवर्नमेंट से कि हमें सहूलत मिलेगी, बिजली के रेट कम होंगे, गैस के रेट कम होंगे, पेट्रोल कम होगा। अब देख लें, अब पेट्रोल भी बढ़ चुका है, 1 रुपये बढ़ा दिया गया है और भी काफ़ी चीज़ों में इजाफ़ा किया गया है। तो वाहिद जमात इस्लामी है जिन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। अब इन्होंने आवाज़ उठाई है, दोबारा आवाज़ उठाने जा रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब। इनसे आप बात करेंगे कि पहले भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई, आप लोगों ने अवानों तक आवाज़ पहुंचाई, मगर आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई। दोबारा जा रहे हैं आवाज़ उठाने के लिए, आवाम के लिए और महंगाई के ख़िलाफ़ करने के लिए एहतजाज। तो इनसे बात करते हैं आज कि क्या करेंगे आगे जाके, क्या आवाज़ दोबारा सुनी जाएगी या नहीं। सर, वेलकम टू प्रोग्राम। और सर, क्या कहेंगे, आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। काफ़ी बार मुज़ाकरात भी हुए आप लोगों के, फिर दोबारा नाकाम हो गए। फिर उन्होंने कहा कि जब 1 माह के बाद टाइम दें आप, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। बात भी हुई। अवाम को क्या रिलीफ मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी इस इशू पर। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफ़े के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी और मुज़ाहरे किए पूरे मुल्क में, जगह जगह पर हमने बड़े जलसे किए। हमने जब ये मुतालबा रखा था तो सिर्फ़ ये हमारा मुतालबा ही नहीं था कि बिजली की कीमतें कम की जाएं, बल्कि हमने उसका हल भी साथ पेश किया था। और हमने बड़ी अर्करीज़ी के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि 1994 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो IPPs को यहाँ पर मौका दिया था और फिर उनके साथ ऐसे मुआहदे किए कि जिसमें कैपेसिटी चार्जेस जो है वो उनको अदा करने पड़ रहे हैं, और वो कैपेसिटी चार्जेस है जिसमें हम बिजली तो उनसे ख़रीद नहीं रहे लेकिन हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो ये खरबों रुपए जो है वो हम 1994 से लेकर, इसमें पीपल्स पार्टी के दौर भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून का दौर भी शामिल है और PTI का दौर भी शामिल है। इन्होंने तीनों ने मिलकर ये जो बिजली घर हैं इनमें बेपनाह इजाफ़ा किया, यानी इतना इजाफ़ा किया कि जितनी हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा मुआहदे किए गए। और यकीनन इसमें किकबैक्स शामिल किए गए थे। हमने फौरी तौर पर यही मुतालबा किया कि बिजली के बिल इंतहाई नीचे आ सकते हैं इस शर्त पर कि हम जितनी बिजली IPP से ख़रीद रहे हैं उतने चार्जेस हम अदा करें। ये कैपेसिटी चार्जेस जो हैं इसको ख़त्म किया जाए। हमारी इस बात को सुना गया, मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के बाद जो टेक्निकल कमेटी थी और ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने हमसे बात की बैठकर, और हमने 10 मुतालबात पेश किए थे। 10 के 10 मुतालबात को वज़रा की टीम ने और उनकी टेक्निकल कमेटी यानी ब्यूरोक्रेट्स ने ये तस्लीम किया कि ये सारे मुआहदे, सारे जो मुतालबे हैं ये काबिल अमल हैं, क्योंकि उस पर अमल दरामद कैसे करना है और रेट्स को किस तरह कम लाना है ये भी तजावीज़ हमने दी थी। और फिर वादा किया हुकूमत ने कि 45 रोज़ के अंदर हम ये इस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कि 45 रोज़ में वो अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर सके। लेकिन
یہ بات کہ ہمارا جو بات ہے وہ سنی نہیں گئی، ہماری شنوائی نہیں ہوئی، میں اس پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے وہاں پر آئی پی پیز کے بارے میں جو بیانیہ جاری کیا، پورے پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پتہ چلا کہ حکومت پاکستان نے کس طرح ناجائز معاہدے آئی پی پیز کے بارے میں کیے. پھر اینکر پرسن بھی، کالم نویس بھی اس پر بولنا شروع ہوئے. یعنی ایک سویا ہوا ایشو تھا جس کو حافظ نعیم الرحمن نے اپنی اس سیاست کے نتیجے میں، جو پرامن احتجاج کی سیاست ہے، جو اپنی آواز ایوان اقتدار تک پہنچانے کی سیاست ہے، یعنی کلچر کو تبدیل کر دیا. اوئے توئے کی کلچر سے ہم باہر نکلے ہیں اور ہم نے قوم کو یہ میسج دیا ہے کہ اگر احتجاج پرامن طریقے سے کیا جائے تو اپنی بات سنوائی ہو سکتی ہے. اور یہ بات کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی، میں اس کو درست نہیں سمجھتا. دیکھیں پنجاب میں حکومت مجبور ہوئی، انہوں نے 2 مہینے کے لیے 14 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت کم کی. وہ اسی بنیاد پر کی کہ وہ پریشر جو 14 دن دھرنے کے نتیجے میں اور پھر اس کے بعد مسلسل احتجاج کے نتیجے میں تھا، اس میں کمی واقع ہوئی. اور پھر آئی پی پیز کے بارے میں پہلے مرحلے میں جب ہم نے یہ انکشاف کیا اور ہم نے اس بات کو پریس میں لے کر آئے کہ 5 آئی پی پیز ایسے ہیں جنہوں نے ایک پیسے ایک دھیلے کا بھی بجلی پروڈیوس نہیں کی، لیکن اپنی کیپیسٹی چارجز کے معاہدے کی بنیاد پر وہ ہم سے پیمنٹ لے رہے ہیں اور کروڑوں روپے جو ہے وہ وصول کر چکے ہیں. تو پہلے مرحلے پر 5 آئی پی پیز کو ختم کرنے کا معاہدہ ہوا. اگلے مرحلے میں پھر 11 آئی پی پیز جو ہیں ان کے ساتھ حکومت مذاکرات کر رہی ہے. حکومت کی سست روی جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کی اس میں میلافائڈی ہے اور وہ اس کو طول دینا چاہتے ہیں. لیکن ہم بھی اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہمارا احتجاج مسلسل جاری رہے گا، ہم دباؤ برقرار رکھیں گے اور یہ آئی پی پیز کا جو ٹنٹا ایک ہمارے سروں پر سوار ہے اس کو ختم کر کے رہیں گے. سر ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمن ڈٹے رہے اپنے بیان کے اوپر، آپ کے ساتھ عوام بھی تھی اسلام آباد میں. ٹھیک ہے، بجلی کم ہو گئی، دوسری چیزوں میں اضافہ ہو گیا، پیٹرول دیکھ لیں آپ، گیس دیکھ لیں، فرق تو ختم ہو گیا. پھر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ تو حکومت کا کام ہے. جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ایک تو خرابی کی نشاندہی کریں اور پھر اس خرابی کو دور کرنے کے لیے پلان بھی پیش کریں. ہم نے تمام اپنے مطالبات کے ساتھ پلان بھی پیش کیا ہے، ہم نے منصوبہ بھی بنایا ہے کہ کس طرح آپ اس مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں. لیکن اگر حکومت کی ویلی نہ ہو، اگر حکومت کی یہ ترجیحات میں شامل نہ ہو، حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل ہو کہ ججز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل ہو کہ پارلیمنٹ کو کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے، حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل ہو کہ اپوزیشن کو کس طرح مینیج کیا جائے اور کس طرح خرید و فروخت کی جائے، تو پھر عوام کو تو اس کا جو درد ہے وہ مزید برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر مسلسل پریشر رکھنا پڑے گا، مسلسل دباؤ بڑھانا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہمیں کچھ ریلیف ملے گا. حافظ نعیم الرحمن سراج الحق کے بعد اب آئے ہیں، جماعت میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور جماعت کو کتنا فائدہ ہوا ہے حافظ نعیم الرحمن کی وجہ سے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے جماعت اسلامی قائم ہوئی تھی اور ہماری فکر اور ہماری سوچ یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی لائی جائے، معاشرے رائے عامہ کو جو ہے وہ اپنے حق میں ہموار کیا جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے. یہ جو پروگرام ہے یہ سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ نے جماعت اسلامی کے قیام کے وقت دیا تھا. جماعت اسلامی جب پاکستان بن گیا تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ہندوستان کی جماعت اسلامی اور ایک پھر پاکستان کی جماعت اسلامی. پاکستان میں جماعت اسلامی سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ، پھر اس کے بعد میاں طفیل محمد صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، سید منور حسن صاحب، سراج الحق صاحب اور اب حافظ نعیم الرحمن صاحب. یہ ایک جمہوری عمل ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ ہمارے انتخابات ہوتے ہیں اور ان انتخابات میں جو کامیاب ہو جائے وہ امیر جماعت اسلامی منتخب ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری بنیادی پالیسی میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے. ہماری سوچ، ہماری فکر وہی ہے کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کرنا ہے اور معاشرے میں سے راہ عامہ ہموار کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور ہم مسلسل کھڑے ہو رہے ہیں، اب بھی کھڑے ہوتے رہیں گے. حافظ نعیم الرحمن صاحب نے ایک نئی روح پھونکی ہے. حافظ نعیم الرحمن صاحب
نے جو بیانیہ دیا ہے اور جس تندہی کے ساتھ اور جس پرعزم طریقے سے کارکنان کو بھی بیدار کیا ہے، اسی طرح عوام میں بھی ایک بیداری پیدا ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی پریس کانفرنس کرتی ہے، بہت زیادہ پریس کانفرنس کرتی ہے، کوئی بھی ایشو ہو، حکومت کو اثر کیوں نہیں ہوتا جماعت اسلامی کے پیغامات کے دینے پہ؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومت کی ترجیحات مختلف ہیں۔ حکومت میں جو لوگ آئے ہیں ان کی یہ ترجیح نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، ان کی یہ ترجیح نہیں ہے کہ ملک اور قوم ترقی کرے، ان کی یہ ترجیح نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست اور ایک ایسی ریاست ہے جو پورے مسلمان امہ کی ترجمانی کرنے کے قابل ہے، لیکن یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ ان کی ترجیحات میں جو چیزیں شامل ہیں وہ اپنا گھر بھرتے ہیں، اپنے کرپشن جو ہے وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، کرپشن جو ہے وہ انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ہر حکومت یہ کہہ کر فارغ ہوتی ہے کہ اس نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے، لیکن آنے والی حکومت ہلکے پھلکے سے مقدمات درج کرنے کے بعد، ایسے مقدمات درج کرنے کے بعد جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ان کو ریلیف فراہم کرتی ہے۔ نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ پھر وہی کام کرتی ہے جو پہلے والے نے کیا ہوتا، اور پھر تیسری حکومت جب آتی ہے تو وہ بھی اس بات کا دعویٰ کر کے آتے ہیں کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے، ہم چوروں سے نپٹیں گے، ہم چوروں کو جیلوں میں ڈالیں گے۔ لیکن 3.5 سال کی حکومت کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ بھی وہی ہیں جو انہی پارٹیوں سے نکل کر آئے ہیں، ان کی سوچ نہیں بدل سکتی۔ اس پورے معاشرے کو وڈیروں نے، جاگیرداروں نے اور بیوروکریٹس نے اور چند جرنیلوں نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ جب تک قوم اس شکنجے سے باہر نہیں نکلے گی، قوم کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ شارٹ بریک شامل کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ انصاری صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اچھا کام کر رہی ہے؟ اس لحاظ سے تو اچھا ہے کہ فیس ان کا جو سکرین پر آ رہا ہے وہ تو بڑا خوشکن ہے، اور میں تو یہ بات نہیں کہوں گا، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، سوشل میڈیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہیں۔ لیکن دیکھیے، حکمران جو ہے وہ اپنی قابلیت جو ہے وہ اپنی کارکردگی سے منوایا کرتے ہیں، اپنے تصاویر سے، ٹریکٹر پر بیٹھ کر اور تصویر کھنچوانے سے کسانوں کو کوئی سہولت فراہم نہیں ہوگی۔ کسانوں کے ساتھ جو اس حکومت نے ظلم کیا ہے کہ کسانوں کی گندم کو خریدنے کا جب وقت آیا، جب ان کی گندم پک کر تیار تھی، اس سے پہلے ہزاروں ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کر لی گئی باہر سے، اور گودام بھر گئے، اور خریداری کے لیے ان کے پاس رقم موجود نہیں تھی۔ پھر ان کو طفل تسلیاں دی گئی، ایک ریٹ مقرر کیا گیا، اس ریٹ پر بھی گندم خریدنے سے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں خرید سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر کسانوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے وہ کسان کارڈ کا ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو کسان کارڈ کے ذریعے سے آپ کو ریلیف فراہم کریں گے، جو آج تک مکمل نہیں ہوا۔ اب جس کسان نے گندم جو ہے وہ محنت کر کے اور بیج اور اس کے سب ادھار اور قرض لے کر ایک گندم کو سینچا تھا اور اپنی فصل تیار کی تھی، وہ اب آئندہ سال جو ہے وہ فصل کیوں تیار کرے گا؟ یہ ناعقبت اندیشی ہے حکمرانوں کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسان کارڈ کے ذریعے سے ہمارا ہاتھ اوپر ہو اور لوگ ہم سے مانگنے والے ہوں۔ یہ ان کو اس طریقے سے قرض دینا چاہتے ہیں۔ جب کسان بیچارہ مجبور ہو جائے گا اور وہ پیسے لینے پر مجبور ہوگا، چونکہ سارا کچھ اس نے قرض لے کر دیا ہوا ہے، جب فصل پک کر تیار ہوتی ہے تو وہ اپنے قرضے واپس کرتا ہے۔ اس وقت کسان کی یہ پوزیشن ہے کہ نئی فصل اگانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محترمہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ صرف دکھاوے کے کام کر رہی ہیں، جس میں ٹی وی پر ایک اچھی تصویر آ جائے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بہت سارا کام ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، پولوشن لاہور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی 2 روز پہلے ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ مشرقی پنجاب کو خط لکھنے کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ بھئی، غور و فکر کرنے سے اور خط لکھنے سے پولوشن ختم ہو سکتا ہے؟
یہ آپ کو 4 مہینے پہلے جب آپ کی حکومت آئی تھی اس وقت آپ کو کارروائی کرنی چاہیے تھی. ویسے تو آپ کہتی ہیں کہ جی ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ انوائرمنٹل ڈپلومیسی کی ضرورت ہے, یعنی صرف بیانات کی حد تک رہے, کوئی عملی قدم نہیں کیا. اور جب پولوشن بہت زیادہ ہو گئی, اس پر بات کرنے کی نوبت آئی, تو بھی بیان یہ دیا کہ ہم ایک خط لکھنے کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں. بھئی خط لکھیں تو صحیح, اور کوئی عملی اقدام ان کو بتائیں کہ وہ کیا کریں جس سے ان کا بھی بھلا اور ہمارا بھی بھلا ہو. یعنی کوئی پالیسی ان کے پاس موجود نہیں ہے لوگوں کو صرف مطمئن کرنے کے لیے کہ چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اس لیے میں اپنے طور پر تو کوشش کر رہی ہوں. یعنی وہ چاہتے یہ ہیں کہ نیت اور ارادے کا بھی ثواب ان کو ملے. تو حکمرانی کرنے میں نیت اور ارادے کا ثواب نہیں ملتا, کارکردگی کا ثواب ملتا ہے. جماعت اسلامی اتنے عرصے سے روڈوں پہ احتجاج بھی کرتی ہے, پریس کانفرنس بھی کرتی ہے, ہر جگہ پہنچ بھی جاتی ہے, آواز بھی اٹھاتی ہے. جماعت اسلامی کو سیاست میں ابھی تک کامیابی حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ جماعت اسلامی کی سیاست کو سیٹوں کے ساتھ تولنا شروع کریں گے, پارلیمنٹ میں ان کی کتنی سیٹیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہوگی. جماعت اسلامی نے پاکستان بننے کے فوراً بعد اس ملک کے اندر جب آئین بن رہا تھا تو اس میں اہم کردار ادا کیا. 1973 کا آئین جب بنا اس وقت بھی جماعت اسلامی نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا, اور وہ پرنسپل آف پالیسیز جو بنیادی چیزیں تھیں کہ یہ چونکہ مملکت اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہے, یہ ایک فکری حکومت یہاں پر قائم ہونی چاہیے, اس لیے اس میں جو ضروری چیزیں شامل کرنے والی تھیں وہ جماعت اسلامی نے اپنی کوششوں سے شامل کی. اور اس کے بعد بھی دیکھیے ہمارا تو ایک رکن بھی میں پچھلے جو ٹینیور ہے 6 سال ایک جماعت اسلامی کا سینیٹر موجود تھا, اور حقیقی اپوزیشن سینیٹر مشتاق احمد خان نے کی ہے, اور وہ بالکل کسی ایشو پر, کوئی ایشو نہیں ہے جس پر جماعت اسلامی کا موقف سینیٹ میں پیش نہ ہوا. ایک ہی قومی اسمبلی کے ممبر تھے, انہوں نے اپنی پوری کارکردگی دکھائی. لیکن یہ سوال تو میرا آپ سے پوچھنا بنتا ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتے, جب ہمیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایماندار ہیں. جب لوگوں کے خدمت کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے جماعت اسلامی ہوتی ہے. بین الاقوامی کوئی ملی مسئلہ ہو, کوئی فلسطین کا ایشو ہو, کوئی کشمیر کا ایشو ہو, تو سب سے زیادہ لوگ توقع بھی رکھتے ہیں اور اعتماد بھی جماعت اسلامی پر کرتے ہیں. لیکن اگر جماعت اسلامی یہ مروجہ جو پولیٹکس ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاست تو جھوٹ کا نام ہے, اور ہیر پھر کر کے اور لوگوں کے غلط وعدے کر کے, جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ وعدے کر کے محترم نواز شریف صاحب نے اس بات کا وعدہ کیا تھا, شہباز شریف صاحب نے, کہ ہم 200 یونٹ بجلی فری کریں گے اگر ہم اقتدار میں آئے, اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ فری دیں گے. تو بھئی آپ اقتدار میں آ گئے نا, تو کہاں اس طرح کے وعدے کر کے کبھی روٹی کپڑا مکان کے نام پر اور کبھی حقیقی تبدیلی کے نام پر لوگوں سے ووٹ لیے جاتے رہیں, اور ہماری عوام اتنی بھولی ہے کہ اس طرح کے نعروں پر ہمیشہ رام ہو جاتی ہے, اور یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. لیکن اقتدار میں آ کر وہ تمام چیزیں جو انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ وفا نہیں کر سکے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو قوت اور ہماری جو طاقت ہے اس کو سیٹوں سے نہ تولا جائے. ان کو ہمارا جو معاشرے کے اندر ایک مقام ہے, معاشرے کے اندر جو ہماری ایک حیثیت ہے, لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں, اس چیز سے تولا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اب تبدیل ہونا شروع ہوئے, اپنے سب پارٹیوں کو دیکھ لیا, اب سب کو آزما لیا ہے, اور لوگ اب تنگ ہیں. اب حقیقی پولیٹکس ان کو حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں نظر آتی ہے کہ جس میں گالی گلوچ کا کوئی تصور نہیں ہے, جس میں اوئے توئے کا کوئی تصور نہیں ہے, جس میں وہ لاٹھی گولی والی چیز کوئی نہیں ہے, جس میں پتھراؤ اور شیلنگ والا آئٹم موجود نہیں ہے. اگر آپ اپنی بات اچھے طریقے سے اور بہتر انداز میں آپ لوگوں کو قائل کر کے کر سکتے ہیں تو پھر اس طرح کی دھما چوکڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی اصل میں جمہوریت ہے اور یہی سیاست کا حسن ہے. انصاری صاحب, عوام کی اگر رائے لی جائے تو عوام کہتی ہے کہ جماعت اسلامی جو جماعت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, وہ کیا سچ ہے؟ دیکھیے یہ جس کی جب کوئی چیز کوئی امانت میں دیانت میں کوئی ہم پر الزام نہیں لگا سکتا تو پھر بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. بھئی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تو وہ ہیں کہ جنہوں نے انتخابات میں کوئی سیٹ حاصل نہیں کی
اور اسٹیبلشمنٹ نے فارم 47 کے ذریعے ان کو جتوا دیا. اگر جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہوتی کہ 2 4 5 سیٹیں جماعت اسلامی کو بھی ملتی نا. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ قوتوں کو رام کرنے میں اور ان کا فیڈر اپنے منہ میں رکھنے میں جو ہے وہ عافیت سمجھتی ہیں, اور ہر کوئی اس بات کی کوشش کرتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم فلاں سے زیادہ آپ کے تابع دار ہیں, ہم فلاں سے زیادہ آپ کی خدمت کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی چونکہ اس بات پر بلیو نہیں کرتی. جماعت اسلامی جب بھی تبدیلی آئے گی اس ملک میں, حقیقی تبدیلی آئے گی جب لوگ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم اقتدار میں بھی آئیں گے اور اسمبلی میں بھی آئیں گے. اور اس کی واضح مثال حافظ نعیم الرحمان صاحب کا انتخاب ہے کہ ان کو صوبائی اسمبلی کی ایک نشست پر کامیاب قرار دیا گیا, لیکن فارم 45 ہمارے پاس موجود تھے, اور فارم 45 کے مطابق حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ میں الیکشن نہیں جیتا, کسی اور پارٹی کا فرد الیکشن جیتا, اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا, بلکہ پوری دنیا میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ کسی فرد نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ اس لیے ٹھکرا دی کہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہوا. یہ مجھے بھی ایک وہ ہڈی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح یہ ایک سیٹ پر راضی ہو جائیں اور پھر اپنا جو احتجاج ہے وہ ختم کر دیں. تو اس لیے جماعت اسلامی تو اسٹیبلشمنٹ کی کیا, ہم تو ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہم اپنی قوت بازو پر اپنے لوگ, جب ہم اس وقت اقتدار میں آئیں گے جب حقیقی معنوں پر لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تو نشست نہیں لی نا, اور انہوں نے انکار کر دیا, لیکن جماعت اسلامی کا کوئی ایک بھی امیدوار, وہ صوبائی اسمبلی کا ہو, قومی اسمبلی کا ہو, کونسلر کا الیکشن لڑ رہا ہو, اگر وہ کوئی جعلی ووٹ ڈالتا ہوا دیکھ لیا جائے, پکڑ لیا جائے, یا جس سے اندازہ ہو, تو وہ پھر جماعت اسلامی میں نہیں رہ سکتا. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت اقتدار میں آئیں گے جب عوام ہمیں اقتدار میں لے کر آئیں گے. ہم نے نہ جو لوگ اقتدار میں آئیں, ہمارے درجنوں لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں شامل ہوئے ہیں, میئر بنے ہیں, ناظم بنے ہیں, نائب ناظم بنے ہیں, سینیٹر بنے ہیں, صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی میں گئے ہیں. لیکن ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی ایک فرد پر بھی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, اور کوئی ایک فرد بھی جعلی ووٹ ڈال کر منتخب نہیں ہوا. اگر ایسا ہوتا تو از خود جماعت اسلامی کے اندر ایسا احتساب کا نظام موجود ہے کہ وہ خود پھر جماعت اسلامی میں نہیں رہ سکتا. پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے, آپ کو پتہ ہے پیٹرول پھر مہنگا ہو چکا ہے. جماعت اسلامی کیا دوبارہ احتجاج کرے گی اب پیٹرول کے خلاف, مہنگائی کے خلاف دوبارہ؟ جی دیکھیں, ہم تو مسلسل احتجاج میں ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں 1-1.5 مہینے میں بین الاقوامی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئی ہیں, اور ہم مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جتنی پیٹرول کی قیمتیں بین الاقوامی منڈی میں نیچے آئی ہیں اس تناسب سے کم از کم 100 روپے پر لیٹر قیمت کم ہونی چاہیے. لیکن حکومت کے عللے تللے ختم نہیں ہوتے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ بینیفٹ بھی عوام کو دینے کی بجائے ہم اپنے پاس رکھیں. اور وہ جناب ابھی دیکھیں نا, ملک سے باہر کے دورے میں بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ جہازوں میں لاد کر اور VIP ہوٹلز میں 5 سٹار 6 سٹار ہوٹلز میں جو ہے اپنی رہائش رکھی ہیں. اب حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہماری عیاشیاں تو اسی طرح موجود رہیں, لیکن غریب آدمی جو ہے وہ ہمارے لیے قربانی دے. بھئی کیوں دے؟ ہم اس پر احتجاج کر رہے ہیں, اور مسلسل احتجاج میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ جو ہے یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. پیٹرول کی قیمت میں تو کمی ہونی چاہیے تھی, اور میں نے عرض کیا کہ 100 روپے کی کمی ہونی چاہیے کم از کم. لیکن یہ ناقبت اندیش حکمران جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس لاوا پھٹنے کو ہے. کسی وقت بھی جو ہے وہ عوام نکلے گی اور حکمرانوں کے ٹھیک ہے, لاوا پھٹنے کو ہے. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. انصاری صاحب, جیسے دیکھا آپ نے کراچی کے اتنے مسئلے مسائل ہیں, وہاں پہ بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتا. روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, گلی گلی میں پانی ہے. اب لاہور میں بھی بڑے مسئلے ہیں, تو آپ لوگوں نے ایک مہم شروع کی ہے, اس کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں, ہم تو مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت کو آگاہ کر رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم جب مطالبہ سامنے رکھتے ہیں تو ہم اس کا حل بھی پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف بس یہ کہہ دیں کہ جی پیٹرول جو ہے وہ 200 روپے کم کریں. نہیں, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو عالمی منڈی میں
पेट्रोल की कीमत कम हुई है, उस तनासब से 100 रुपये पेट्रोल की कीमत पर लीटर कम होना बनता है और ये अवाम का हक है। इसीलिए लाहौर में भी बेशुमार मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त पोल्यूशन का है। पोल्यूशन जो है वो बेशुमार इस शहर के अंदर जो है वो इस वक्त अस्पताल भरे हुए हैं। नाक कान गले के जो मरीज़ हैं उनमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। अब जमात इस्लामी इसमें क्या कर सकती है? जमात इस्लामी ने मुतालबा करने से पहले हमने इस पूरे 1 साल में 11 लाख पौधे अल खिदमत फाउंडेशन की वसातत से और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ताउन के साथ इस शहर में लगाए हैं और हम इसकी तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, 30 लाख तक करना चाहते हैं। अगले 1 साल में इंशाल्लाह ये इनकी तादाद डबल मज़ीद होगी तो ये 30 लाख तक पहुँचेगी। अब गुजारिश ये है कि हम तो पहले कदम उठाया है, पहले हमने ख़ुद कुछ किया है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है उसको पेशकदमी करनी चाहिए थी। ये 6 महीने पहले हुकूमत को इस तरफ इक़दामात करने चाहिए थे। ये धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, ये जो बारबेक्यूज़ वगैरह हैं, इनका जो धुआं जाता है इसको डाइल्यूट करने के लिए कोई ना कोई स्कीम तो बनानी चाहिए थी ना। अब इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, फिर ये कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल रेन का बंदोबस्त करेंगे, वो भी अभी तक नहीं हुआ। वो फिर कब होगा? जब क्या ये खत्म समझते हैं वो कामयाब होगा? पहले भी इन्होंने ये तजुर्बा किया था, वो नाकाम हो गया था, काफ़ी पैसा लगाया इन्होंने, फिर दोबारा करने अच्छा, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, देखें अगर एक तजर्बा आपने किया वो नाकाम हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको तजर्बात ना किए जाएं, इसको तो मज़ीद बढ़ाना चाहिए ना। ये तो लोगों को जब तक रिलीफ नहीं मिल जाए उस वक्त इस पर मुसलसल काम किए जाना चाहिए। अब मैं इस पर यह अर्ज़ करता हूँ कि लाहौर में ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल ये है कि 2 बड़े प्रोजेक्ट लाहौर में ट्रांसपोर्ट के चल रहे हैं। एक मेट्रो बस है और एक ऑरेंज लाइन है। हुकूमत ये समझती है कि ये हमने बहुत एहसान किया है लाहौर के अवाम पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जो इलाइड सड़कें हैं वहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अगर वाफर मिकदार में और फैसिलिटेट करने वाली आवाम को हो तो आवाम जो मोटरसाइकिलों पर सफ़र करते हैं और अपनी पर्सनल गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, देखें यूरोपीय ममालिक में लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ उस वक्त सड़क पर लेकर आते हैं जब कोई छुट्टी का दिन होता है। बिल्कुल, वरना ये कि वो उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है उसका बंदोबस्त करती है। अब लाहौर में मसला ये है कि वैगनें भी आपने बंद कर दी, बसें भी आपने बंद कर दी और कहते हैं कि सिर्फ मेट्रो पर और ऑरेंज लाइन पर सफ़र करें, और फिर चिंगचियों को खुली इजाज़त दे दी है। यानी चिंगची जो है वो लाहौर में पोल्यूशन पैदा करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। हम ये नहीं कहते कि उनके रोज़गार को ख़त्म किया जाए, लेकिन आप बड़ी हुकूमत जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बसेस का और वैगन्स का इजरा करे और आवाम को फैसिलिटेट करे, तो फिर ये पोल्यूशन कम हो सकता है। फ्यूचर में जमात इस्लामी को आप कहाँ पे देखते हैं? क्या गवर्नमेंट में होगी या फिर ऐसे ही होगी जैसे अब है? देखिए, गुजारिश ये है कि हम तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इस दीन के गलबे के लिए भी और जो दीन को कायम करने की जो जद्दोजहद है जिसका हमने आगाज़ किया हुआ है, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम उनको दरस कुरान के ज़रिए से, तरबियती प्रोग्रामात के ज़रिए से, स्टडी सर्कल्स के ज़रिए से एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये सारा जो काम इस्लाह मुआशरा का है ये उस वक्त तक तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक आप इक़्तिदार पर काबिज़ ना हो। और इस इक़्तिदार को हासिल करना इन सारे फलाही कामों के लिए असबस ज़रूरी है। तो हम उसके लिए काविशें तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इक़्तिदार को हासिल करने के लिए कोई नाजायज़ ज़रिया हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना अब इससे पहले किया है और ना आइंदा करेंगे। हम आवाम को एजुकेट कर रहे हैं, वो उनका जहन तब्दील होगा, रायामा हमवार होगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ज़रूर इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन जायज़ तरीके से आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अब आवाम को इस बात की समझ आ गई है, सारी पार्टियों को देख लिया उन्होंने, सब एक ही अंदाज में, एक ही स्टाइल में और एक ही जो है ना वो फैक्ट्री से तैयार करदा सियासतदान है जो इस्टेब्लिशमेंट का फीडर अपने मुंह में लेने की तड़प रखते हैं। इन लोगों से कोई मुल्क में तब्दीली नहीं आनी। अब आवाम ये समझ गए हैं
کہ حافظ نعیم الرحمان نے جو سیاست کا ایک نیا کلچر متعارف کروایا ہے جس میں اوئے توئے کی سیاست سے باہر نکلے ہیں اور ایک با اخلاق گفتگو اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے دلائل کے ساتھ اپنی بات کرنا، اور پھر احتجاج میں بھی ایک میانہ روی جس میں لڑائی جھگڑے سے زیادہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہم اپنی بات اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 14 روز کا دھرنا دیا اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ افراد موجود تھے، لیکن ارد گرد کی آبادی کا جو ہے وہ ایک گملہ تک کسی کا نہیں ٹوٹا. بالکل. اور اس احتجاج کا نتیجہ یہ تھا کہ حکومت مجبور ہوئی معاہدہ کرنے پر، اور حکومت جب ہمارے ساتھ بیٹھی تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ مطالبات کیسے تسلیم کیے جا سکتے ہیں. میں ایک آپ کو مثال دے کر بتاتا ہوں کہ آئی پی پیز کے بارے میں حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو معاہدے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہوئے، اور اگر اس میں ہم نے خلاف ورزی کی تو ہمارے اوپر تو سو ہو جائے گا اور ہمیں تو بین الاقوامی عدالتیں جینے نہیں دیں گی. لیکن جب ہم نے دلائل سے بات کی، جب ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی، ہم نے ان سے کہا کہ وہ ایگریمنٹ سے لے کر آئیں. دنیا کے کسی قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو، ہر ایگریمنٹ میں موجود ہوتی ہے کہ اس ایگریمنٹ سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے. ایک شک ضرور موجود ہوتی ہے اس میں، آپ اس کو استعمال کریں. اس لیے پھر اس پر مجبور ہوئے، وہ جب ہم نے اس پر زور دیا تو مجبور ہوئے کہ آئی پی بیز کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں. تو دیکھیں نا، یہ ایک کمرے میں بیٹھ کر اور دھرنے والی جگہ پر کیمپ میں بیٹھ کر اگر حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کی تو ہم نے ان کو قائل کیا ہے اور اس کا نتیجہ مثبت نکلا ہے. ابھی دیکھیں نا، یہ جو 100 سے زیادہ آئی پی پیز ہیں، یہ اگر ان کو آڈٹ شروع ہو اور ان کو دیکھا جائے کہ بھی کتنی پیمنٹ یہ لے رہے ہیں اور کتنی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. میں اس میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آئی پی پیز کا وہ معاہدے کی طرف نہیں آ رہے تھے اور اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ہم نے ان کو ایک پرپوزل دی. وہ پرپوزل یہ تھی کہ آپ آئی پی پیز، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک آئی پی پی اگر 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اور ہم 100 میگا واٹ کے پیسے ان کو دے رہے ہیں، اور وہ ہمیں دے رہی ہے 40 میگا واٹ بجلی، ہم 40 میگا واٹ کی بجلی لے رہے ہیں اور پیسے 100 میگا واٹ کے دے رہے ہیں، تو ہم ان سے مطالبہ کریں کہ بھئی ہمیں 100 میگا واٹ بجلی دے. 60 میگا واٹ کے پیسے تو دیے ہیں نا، ہم وہ وہاں سے بجلی لیں اور کسی ایک صنعت کو، مثلا گجرانوالہ میں، شیخوپورہ میں، لاہور میں اور مختلف کراچی میں، حیدرآباد میں مختلف صنعتیں موجود ہیں، وہ جو 60 میگا واٹ بجلی ہے وہ کسی ایک صنعت کو ہم فری آف کاسٹ دیں. یعنی 100 میگا واٹ کے پیسے تو ہم دے رہے ہیں نا، بالکل دے رہے ہیں، اور پیسے ہم وہ جو 40 میگا واٹ جن کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان سے وصول کر رہے ہیں، تو ہم 60 میگا واٹ بجلی فری آف کاسٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ اور اس سے یہ ہوگا کہ جس انڈسٹری کو آپ فری آف کاسٹ بجلی دیں گے وہ گرو کرے گی، وہ کمپٹیشن میں آئے گی، ہمارے اس ملک کی ایکسپورٹ بڑھے گی، جینون ہماری ترقی جو ہے وہ اس میں پاکستان شامل ہوگا. ہم تو اپنی ایکسپورٹ میں بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے اور سری لنکا سے کمپٹیشن میں نہیں آ رہے. ہماری بجلی کے مہنگے ہونے کی وجہ سے پروڈکشن کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو پھر اس میں یہ ہوا کہ وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی. پورے ملک میں ہماری ٹرانسمیشن لائن 18,000 میگا واٹ سے زیادہ کا وزن برداشت نہیں کر سکتی، اور انہوں نے جو معاہدے کیے ہوئے وہ کوئی 67,000 میگا واٹ کے ہیں. تو ہم یہ بجلی کو اگر وہ ہم دینا بھی شروع کر دیں آئی پی پیز، تو ہم ان کو اینڈ کنزیومر تک کیسے پہنچائیں گے؟ تو انصاری صاحب، جماعت اسلامی فیوچر میں امپائر کے ساتھ کھیلنا پسند کرے گی کہ یا نہیں؟ یہ تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم کبھی بھی امپائر کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. ہم جب ہمیں عوام منتخب کریں گے تو ہم اس وقت میدان میں آئیں گے، اور ورنہ یہ کہ جو ہم جس طرح کھیل رہے ہیں ہم اسی طرح عوام کی رائے بدلنے کی کوشش جاری رکھیں گے. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب واپس چلے گئے ہیں لندن، کیا واپس آئیں گے آپ؟ یہ تو آپ کو سوال ان سے پوچھنا چاہیے، یا ان کے جو فالوورز ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. ہم تو کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. نہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں. کیا سمجھتے ہیں، آپ کا اندازہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو ڈیل ہوئی، آ گئے واپس، جی وزیر اعظم بنائیں گے دوبارہ، اب دوبارہ چلیں گے، بیمار ہیں جی، چیک اپ کروانے گئے ہیں، کیا دوبارہ واپس آئیں گے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے
کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، آنا ان کے لیے مناسب ہو، ممکن ہو، تو پھر وہ اس ملک میں آتے ہیں. جب ان کو یہ نظر آئے کہ ہم اب اقتدار میں نہیں آ سکتے تو پھر وہ ریسٹ کرنے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ان موصوف کے ساتھ بھی ہوا ہے. اب نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو اگر کوئی توقع ہوگی تو وہ پاکستان ضرور آئیں گے، اگر توقع نہیں ہے تو پھر وہ وہیں پر قیام کریں گے. مریم نواز کہتی ہیں کہ جی عوام نے مجھے ووٹ دیا، میں عوام کی طاقت سے آئی ہوں، اب ہم 5 سال پورا کر کے جائیں گے، کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا اپنی وزارت پہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو ریکارڈ پر ہے کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان میں انتخابات میں کامیابی حاصل نہیں کی. جتنے فارم 45 ہیں ان کے اوپر ہم نے پہلے دن مطالبہ کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور فیصلہ کر لیا جائے. ایک ڈاکومنٹ ان انتخابات میں ہمارے پاس ایسا موجود ہے جن کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن فارم 47 کی بنیاد پر وہ الیکشن کمیشن نے کیے، ریٹرننگ آفیسر نے کیے، اسٹیبلشمنٹ نے ان ڈنڈے کے ساتھ کروایا. یہ سارا جو اقتدار میں اس وقت ٹولہ ہے یہ حقیقی طور پر انتخابات میں کامیاب نہیں ہوا. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ بھی ہم ووٹ لے کر آئیں یہ تو ایک مذاق ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں اور ہر ادارہ، پارلیمنٹ بھی سمجھتے ہیں، پارلیمنٹیرین بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، اور حکمران بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. اس لیے ان کی ترجیح عوام کو کوئی ریلیف دینا نہیں ہے، عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرنا نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو بونس میں یہ اقتدار ملا ہے اور جب تک ہم اقتدار میں اس وقت جو لوٹ کھسوٹ ہو سکتی ہے وہ کر لیں اور اس کے بعد پھر آئندہ کبھی ہماری باری نہیں آئے گی. اس لیے ہم نے تو پہلے دن یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ فارم 47 اور فارم 45 کا جھگڑا جو ہے ایک جوڈیشل کمیشن ختم کر سکتا ہے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ پارٹی جس کو ان انتخابات کے حقیقی نتائج سے فائدہ پہنچنا تھا وہ اس سے بدک گئے اور وہ نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نئے انتخابات میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے انصاری صاحب، یہاں سے کنٹینیو کریں گے، یہاں پہ بریک شامل کرتے ہیں، تو ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. انصاری صاحب آپ بات کر رہے تھے آئی پی پیز کے حوالے سے، تو کیا سین ہے ان کا بتائیں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ. اچھا، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آئی پی پیز کے بارے میں جب مذاکراتی کمیٹی دھرنے کے دوران جب ان کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی تھی تو ہم نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم فل پیمنٹ کر رہے ہیں، کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، تو ایک اگر آئی پی پی 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں تو ہم ان سے 100 میگا واٹ بجلی پرچیز کریں، وصول کریں، اور ہم مفت جو ہے وہ 60 میگا واٹ، اگر 40 میگا واٹ ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو 60 میگا واٹ ہم کسی ایک صنعت کو دیں جو اپنی قیمت اور پروڈکشن بڑھائے اور ریٹس کم کرے، جس سے پورے ملک کو فائدہ ہوگا اور ایکسپورٹ میں بھی فائدہ ہوگا. اس پر انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ہماری ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ 18,000 میگا واٹ بجلی زیادہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہ تو ہم نہیں دے سکتے. اگر ہم 100 میگا واٹ بجلی ایک آئی پی پی سے لے لیں تو ہم اس کو اینڈ کنزیومر تک کیسے پہنچائیں گے؟ ہماری ٹرانسمیشن لائن میں اتنی سکت ہی نہیں ہے. اس پر ہم نے پھر تجویز دی. ہماری جو ظاہر ٹیکنیکل لوگ ہیں اور ہم نے اس پر کام کیا تھا، 4-5 مہینے ہم نے سوچ و بچار کرنے کے بعد اس کا حل تلاش کیا تھا. ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ جن صنعت کو مفت بجلی فراہم کریں گے، آپ ان سے کہیں کہ آئی پی پی سے لے کر اور اپنے فیکٹری تک، اپنی مل تک بجلی پہنچانے کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کو اپ گریڈ کریں اور وہ فری آف کاسٹ کریں گے. اس پر حکومتی اداروں نے یہ کہا کہ جی وہ تو اگر ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو پھر تو یہ اپ گریڈ نہیں ہو سکے گی. اس پر ہم نے مثال دی کہ سیالکوٹ کے جو پروڈکشن ہے وہاں کے تاجروں نے اپنی پروڈکشن کو وہ پہلے تیار کر کے یا تو لاہور بھجواتے تھے یا کراچی بھجواتے تھے، وہاں سے پھر وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی. انہوں نے صرف اس پریشانی سے بچنے کے لیے کہ سیالکوٹ میں پروڈکشن تیار اور یہیں سے بیرون ملک چلے جائے، انہوں نے اپنا ایئرپورٹ تیار کر لیا، اپنی ایئر لائن بنا لی. تو یہ تاجر جو ہیں یہ پاکستان کے تاجر ہیں، یہ محب وطن تاجر ہیں، یہ اپنا روزگار تو ضرور کماتے ہیں لیکن یہ ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ معاہدے کر لیں تو یہ اپنی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ اپ گریڈ بھی کر لیں گے. اس سے نہ صرف یہ کہ ان کو فائدہ ہوگا بلکہ پورے ملک کو بھی فائدہ ہوگا. آپ 18,000
میگا واٹ سے زیادہ بجلی دے نہیں پا رہے، اور جب ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے، اس لوڈ شیڈنگ سے آپ کو نجات ملے گی۔ لیکن میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے پاس ہر مطالبے کا حل موجود ہے، اور ہم اس کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے بھی ہیں اور کیا بھی ہے، اور حکومت نے ان سارے دلائل کو درست سمجھتے ہوئے 45 دن کا معاہدہ کیا تھا۔ لیکن اگر حکومت کی میلا فائڈی اس میں شامل ہے، کبھی 26ویں ترمیم کا مسئلہ ان کے پاس آ جاتا ہے، اور 26ویں ترمیم بھی اب ہو گئی ہے تو اب 27ویں ترمیم کا شور و غوغا شروع کر دیا ہے، تاکہ ان معاہدوں پر، اس معاہدے پر جو جماعت اسلامی کے ساتھ 14 دن کے دھرنے کے بعد کیے گئے تھے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر مزید اس میں تاخیر کریں گے، ابھی دیکھیں نا بجلی کے بل تو اب کم ہو جائیں گے کیونکہ موسم بہتر ہو گیا، لیکن سوئی گیس کی بل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول میں ناجائز اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اور کمی ہونے سے دیگر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، میٹ ہے، بیف ہے، چکن ہے، سبزیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حکومت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پیٹرول کی قیمتوں کو مینج کرے، وہ ایک نچلی سطح پر رکھے۔ جب یہ اسحاق ڈار صاحب جادوئی کارنامہ دکھاتے تھے اور ڈالر کو مینج کرتے تھے، ایک سطح پر رکھتے تھے آرٹیفیشل طریقے سے، تو کیا یہ پیٹرول کی قیمتوں کو ایک جگہ پر نہیں رکھ سکتے؟ بالکل رکھ سکتے، لیکن ان کی ول نہیں ہے ان کے پاس، وہ یہ کرنا نہیں چاہتے، وہ عوام کو کوئی ریلیف دینا نہیں چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس عوام ہم سے مانگے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارا ہاتھ اوپر اور ہم بھیگ دیتے رہیں، کبھی لیپ ٹاپ کی صورت میں، کبھی کسان کارڈ کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں، اور سارے حکمران یہ کرتے رہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مچھلی نہ دیں، مچھلی کا کانٹا دیں۔ ہم جماعت اسلامی اس پر پیش رفت کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے نوجوانوں کو، یوتھ کو آئی ٹی کی ٹریننگ دینے کے لیے پورے پاکستان میں بنو قابل کا پروگرام شروع کر رکھا ہے، اور ابھی اسی مہینے حافظ نعیم الرحمان صاحب پورے ملک میں لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں نوجوانوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ دیں گے۔ ہم ان کو بھکاری نہیں بنانا چاہتے، ہم ان کو وہ ہنر سکھانا چاہتے ہیں جس سے وہ اپنے معاشرے میں بھی باعث شہری بنے اور اپنے والدین کے بھی قابل فخر بنے۔ کتنے ممبر بنے ہیں ابھی جماعت اسلامی کے؟ تو لاکھوں کی تعداد میں، میرا خیال ہے کہ 25 لاکھ کے قریب بن گئے، چونکہ مہم ابھی جاری ہے اور مزید یہ نومبر کا مہینہ بھی ہم ممبرشپ کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ممبرشپ ختم ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ہم پھر حکومت کے اوپر بھی دباؤ برقرار رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں تاخیر ہوئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ ہم کیپیسٹی چارجز کی بنیاد پر پہلے سے ادا کر چکے ہوئے، اس لیے اب ہم عوام سے یہ رائے لیں گے کہ ہم کیوں نہ اس بات کا اعلان کریں کہ اب ہم بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے۔ ہم کوئی سول نافرمانی کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف یہ ہمارا مطالبہ یہ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جو بجلی کے بل اس قوم نے پچھلے 10 12 15 سالوں میں ادا کیے ہیں وہ جو اوریجنل اخراجات ہیں بجلی کے اس سے زائد ادا کیے ہیں۔ کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ تم آئی پی پیز کے جو مالکان ہیں ان کو ناجائز طور پر ادا کرو، اس کے بل عوام کیوں دے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب عوام سے یہ رائے لیں گے اس بارے میں کہ ہم نے چونکہ پیسے جو ہیں وہ ادا کر دیے ہوئے، ادائیگی ہو چکی ہے، اب کئی سال تک ہم بجلی کا بل ادا نہیں کریں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ پی آئی اے جو اب نجکاری ہونے جا رہی ہے اس کی بولی لگنے جا رہی ہے، بلکہ لگی بھی ہے، مذاق اڑایا گیا ہے پی آئی اے کا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں دے دیں اور منافع ہم سے لے لیں، نجکاری ہونی چاہیے یا علی امین گنڈا پور کو دینی چاہیے؟ دیکھیں، گزارش یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی اس حق میں نہیں ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کو عوام کے خون پسینے سے سینچ کر جو ہے وہ ترقی دی گئی تھی، اور پی آئی اے تو ایک قابل فخر ادارہ تھا پاکستان کا، دنیا کی ایئر کمپنیاں جو ہیں اس سے رہنمائی حاصل کرتی تھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پوری جو ہماری حکومتیں ہیں، تمام حکمران جو ہیں وہ اداروں کو پہلے برباد کرتے ہیں، ان کو تباہ کرتے ہیں، اور تباہ کرنے کے بعد جب وہ بالکل ڈیفالٹ کی پوزیشن میں آتے ہیں تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ ان کو بیچ دیں۔ سٹیل مل کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ریلوے کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، پی آئی اے کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں اب یہ جو مذاق نہیں ہے، یہ سازش ہے اس ملک کے خلاف اور پی آئی اے کے خلاف کہ ایک ایسی جو ہے بڈ آئی ہے 10 ارب روپے کی، جبکہ توقع 85 ارب کی۔ بھئی 85 ارب سے کہیں زیادہ
اس کی جو ہے ریزرو پرائز ہونی چاہیے تھی. یہ کوئی مذاق ہے؟ اس کے ایئرپورٹس ہیں, اس کے جو جہاز ہیں, اس کا آپریشنل سسٹم ہے. 10 ارب میں تو ایک آپریشنل, ایک جو اس کا روٹ ہے اس سے زیادہ مل سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے. 10 ارب روپے لگانے کے بعد حکومت اب اس کوشش میں ہوگی کہ وہ 85 ارب تو بہت دور کی بات ہے, کچھ اضافی پیسے جو ہے وہ کسی اپنے فرنٹ مین کو دے کر اور PIA فروخت کر دیں, اور یہ بتائیں, قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو یہ 10 ارب میں بھی نہیں بک رہی. اب یہ تو چونکہ آپ نے جن صاحب کا نام لیا وزیر اعلیٰ KP کے, وہ ان کا بھی جو ہے نا وہ منہ میں پانی آ رہا ہے کہ یہ 10 ارب ہے نا جو چلو 10, 12, 15 ارب کا مجھے مل جائے. اور میاں نواز شریف صاحب بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی 5-7 ارب روپے اضافہ کر کے میں خرید لوں, اور زرداری صاحب کی بھی یہی سوچ ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ PIA کے خلاف بھی اور ملک کے خلاف بھی سازش ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ نجکاری نہیں ہونے دیں گے, ہم اس پر احتجاج کریں گے. آئینی ترمیم جو منظور ہوئی ہے سپریم کورٹ میں جائے گی جماعت اسلامی؟ جی بالکل, ہم نے فیصلہ کر لیا, ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں, اور عنقریب ہم سپریم کورٹ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب پٹیشن فائل کر دیں گے. کیا یہ فیصلہ واپس ہوگا؟ دیکھیں, فیصلہ واپس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس پر تو کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. یہ تو ایک قانونی جنگ ہے, وہ ہم لڑیں گے, اور ہم اپنا موقف ہر صورت میں پیش کریں گے. ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں, کوئی ایک چیز بھی قابل عمل نہیں ہے اس میں سے, اس لیے اس کو سرے سے ہم نے اس کو مسترد کیا تھا. اور جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان سے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ اس کو یکسر مسترد کریں, لیکن وہ مذاکرات میں بھی شامل ہوئیں, اور بہت ساری چیزوں پر انہوں نے اتفاق بھی کیا, اور اتفاق کرنے کے بعد پھر وہ اس میں شامل بھی نہیں ہوئی. اب پھر پتہ چلا ہے کہ PTI جو اس میں شامل نہیں تھی اس دھندے میں, وہ پھر جب جوڈیشل کمیشن بننے کی باری آئی ہے پارلیمانی کمیٹی کے, تو اس میں اپنے نام دے دیے. اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے نام دے دیے تھے, لیکن اس میں شریک نہیں ہوئے. بھئی یہ کیا مذاق ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو مسترد کیا, ہم اس میں شامل نہیں ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں بننے والی تمام کمیٹیوں میں آپ شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ اب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے کہ آپ اوپر سے تو یہ کہیں ہم مخالف ہیں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ یہ بک بکاؤ جو ہوا ہے, اور جس طرح اضافی ووٹ کی کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے, اور انہوں نے مکمکہ کیا, اور مکمکہ کرنے کے بعد وہ شور بھی یہ مچا رہے ہیں کہ ہمارے بندے اغوا ہو گئے, ہمارے لوگ خرید لیے گئے. بھئی اگر آپ کے لوگ اغوا ہو گئے ہیں اور آپ کے لوگ خرید لیے گئے ہیں, تو یہ الیکشن کمیشن بھی موجود ہے, اسپیکر بھی موجود ہیں, ان کے خلاف آپ ریفرنس بھیجیں نا, ان کو نااہلیت کا نوٹس دیں کہ وہ ان کو پارلیمنٹ سے آؤٹ کروائیں. لیکن کوئی پارلیمانی پارٹی یہ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتی, اس لیے کہ سارا کچھ جو یہ اپنا پارٹی کی منظوری کے بغیر جو ووٹ دیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں, یہ اس کے ذمہ دار سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہوتے ہیں, اور ان کی کنسنٹ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن عوام کی نظروں میں دھول جھونکا جاتا ہے کہ جی نہیں ہم نے تو اس کی مخالفت کی تھی. ٹھیک ہے انصار صاحب, آخری سوال, وکلا برادری ساتھ دے گی آپ لوگوں کا؟ جی وکلا برادری بالکل ساتھ دیتی ہے. وکلا تو قانون کے محافظ ہیں, اور ہمارا تو ایک بہت بڑا فورم ہے, اسلامک لائرز موومنٹ کے نام سے ہم کام کرتے ہیں, اور لاہور میں سب سے بڑا جو وکلا کا گروپ ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ بار کے الیکشنوں میں بھی جیتتے ہیں, بار کونسلوں میں بھی کامیاب ہوئے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ انصاری صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, آپ نے امیر جماعت اسلامی لاہور کی باتیں سنی, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.